अच्छा, तो आज हम एक काफी गहरी गुफ्तगू करने वाले हैं। जी। मौजू है हर चीज की साजिशी थ्योरी, और ये स्पिरिट साइंस नामी यूट्यूब चैनल की एक वीडियो पर मबनी है। हाँ, और शुरू में ही ये बताना जरूरी है, जैसा वीडियो बनाने वाले खुद भी कहते हैं कि ये सब मफरूजे हैं। बिल्कुल, कोई हतमी सच्चाई नहीं, बस दुनिया को समझने की एक कोशिश। और उन्हें सेंसरशिप का सामना भी रहा है, ये भी उन्होंने बताया है। जी हाँ, और आजकल वैसे भी इंटरनेट पर एल्गोरिदम हमें अक्सर वही चीजें दिखाते हैं जो हम पहले से मानते हैं या देखना चाहते हैं। सही, एक इको चैम्बर बन जाता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जिन बातों को फौरन साजिशी नजरिया कह दिया जाता है, उन पर खुलकर बात ही नहीं हो पाती, लोग डरते हैं। तो आज हमारा मकसद बस यही है कि इस वीडियो के जो अहम नुकात हैं, जो नजरियात हैं, उनको गैर जानिबदारी से सामने लाया जाए। जी, तो शुरू कहाँ से करें? वहम और हकीकत के तस्वुर से। हाँ, वही से करते हैं। वीडियो में ग्नोस्टिसिज्म के डेमियर्ज का जिक्र है। ये क्या चीज है? देखिए, नास्टिक फलसफे में डेमियर्ज वो कुव्वत है जिसने ये मादी दुनिया बनाई। अच्छा। लेकिन वो कायनात की असल जो सबसे आला तख्लीकी कुव्वत है वो नहीं है। यानी एक तरह का कमतर खुदा। हाँ, यूं समझ लें, जिसने हमें मादे में एक वहम में कैद कर दिया है। कुछ के नजदीक ये जानबूझकर था, कुछ समझते थे कि वो खुद लाइल्म था। ये तो बिल्कुल फिल्म द मैट्रिक्स वाली बात लग रही है कि हम सब एक किस्म की सिमुलेशन में हैं। जी, मुमासलत तो बहुत है, और सिर्फ नॉस्टिक ही नहीं, कदीम सूफिया भी दुनिया को माया या वहम समझते थे। सही। और उनका रास्ता क्या था? मुराकबा, रियाजतें, ताकि इस वहम से निकलकर असल हकीकत यानी सूफिया या हिकमत तक पहुंच सकें। और आजकल की साइंस, क्या वो भी कुछ ऐसा कह रही है? होलोग्राफिक यूनिवर्स थियरी का जिक्र था वीडियो में। जी बिल्कुल, ये क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी को मिलाने की कोशिश है कि शायद हमारी ये जो 3D दुनिया है, ये असल में किसी दो जहती सतह पर लिखी हुई मालूमात का अक्स हो। वाह, यानी जैसा ऊपर वैसा नीचे वाला कदीम असूल। हाँ, एक तरह से उसके साइंसी तौसीक कि हकीकत की कई परतें हो सकती हैं, जो हम देख रहे हैं वो शायद पूरी कहानी ना हो। अच्छा, तो अगर ये एक वहम है तो इसे कायम कौन रख रहा है? वीडियो में कंट्रोल के मैकेनिज्म की बात होती है, और ये हिस्सा काफी संगीन है। जी हाँ, यहाँ कुछ परेशान कुन बातें हैं। वीडियो कहती है कि इंसानी शऊर की गहराई में एक तरह की बीमारी या तारीकी है, रूह से दूरी, अना का गलबा। और इसका ताल्लुक कंट्रोल से कैसे है? वीडियो मिसाल देती है जेफरी एप्स्टीन केस की। कम उम्र अफराद की स्मगलिंग, इस्तेहसाल, और उसमें मुबैना तौर पर बहुत बाअसर लोग शामिल थे। जी, ये तो बहुत खौफनाक था। तो नजरिया ये पेश किया गया है कि कुछ अशराफिया वो मनफी तवानाई से, खास तौर पर मासूमों के इस्तेहसाल से जो तवानाई हासिल होती है, उससे खुद को कायम रखती है। ये बहुत ही संगीन इल्जाम है। क्या कंट्रोल के कुछ और तरीके भी बताए गए हैं जो शायद इतने वाज़ेह ना हो? हाँ बिल्कुल, खुराक और पानी का जिक्र है, प्रोसेस्ड फूड्स, GMOs, कीड़े मार दवाएं। अच्छा। और खास तौर पर पानी में फ्लोराइड मिलाने पर बहुत जोर दिया गया है। अरे, ये फ्लोराइड वाली बात तो काफी अरसे से सुनते आ रहे हैं। जी, वीडियो में चार्ल्स पर्किंस जैसे केमिस्ट्स का हवाला है जो कहते थे कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह है, खास तौर पर पाइनल ग्लैंड के लिए। पाइनल ग्लैंड? अच्छा। और ये कि ये लोगों को ज्यादा फर्माबरदार बनाता है, और इसका ताल्लुक सनती फजले को ठिकाने लगाने से भी जोड़ा गया है। तो खुराक, पानी, इसके अलावा मालूमात का कंट्रोल, निगरानी? यकीनन। एडवर्ड स्नोडन के इंकशाफात याद हैं, प्रिज्म जैसे प्रोग्राम? हाँ बिल्कुल। वो ये दिखाते हैं कि डिजिटल दुनिया में हमारी हर बात, हर हरकत पर कैसे नजर रखी जा सकती है, बड़े पैमाने पर निगरानी। और मीडिया, तफरीह? जी, उनका भी जिक्र है कि खबरें किस तरह एक खास रुख पेश करती हैं, और तफरीही मवाद में, यहाँ तक कि बच्चों के कार्टून्स तक में मुबैना तौर पर पोशीदा पैगामात शामिल किए जाते हैं, सबलिमिनल मैसेजिंग। तो ये सब मिलकर एक जाल बनता है, गैर महसूस तरीकों से हमारे ख्यालात, हमारे रवैयों पर असर अंदाज होने का। बिल्कुल।
اور اس میں ہمارے اپنے عقائد کا بھی بہت کردار ہے۔ وہ کیسے؟ ویڈیو میں ڈاکٹر بروس لپٹن اور ایپی جینیٹکس کا ذکر ہے۔ اچھا، ایپی جینیٹکس۔ ہاں، یہ سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے عقائد، ہمارا ماحول، یہ ہمارے جینز کے کام کرنے کے طریقے کو بدل سکتے ہیں۔ یعنی ہم صرف اپنی بایولوجی کے قیدی نہیں ہیں؟ نہیں ہے، ہمارے خیالات، ہمارا یقین، یہ ہماری جسمانی حقیقت پر اثر ڈالتا ہے۔ اگر ہم مان لیں کہ ہم بے بس ہیں تو شاید ہم سچ میں بے بس ہو جائیں۔ اور وہ ریورڈ کی ذہنیت، ہرڈ مینٹالٹی؟ جی، وہ بھی اسی سے جڑی ہے، بنا سوچے سمجھے بس اکثریت کے پیچھے چل پڑنا۔ تو کنٹرول صرف باہر سے نہیں، ہمارے اندر سے بھی ہے۔ اچھا، اب ذرا موضوع بدلتے ہیں۔ ماورائے ارضی مخلوق اور خفیہ ٹیکنالوجی، یہ تو سازشی نظریات کا بہت بڑا میدان ہے۔ جی ہاں، دوسری جنگ عظیم کے بعد سے UFOs کی رپورٹس بہت بڑھ گئیں۔ روزویل 1947 تو سب سے مشہور ہے۔ اور ابھی حال ہی میں پینٹاگون نے بھی کچھ ویڈیوز جاری کی تھی نیوی پائلٹس کی۔ جی، جن میں وہ پائلٹس بہت تیز رفتار نامعلوم چیزوں کا پیچھا کر رہے ہیں یا ان کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ حکومتیں کیا چھپا رہی ہیں؟ اور کچھ لوگ سامنے بھی آئے ہیں، وسل بلوورز جنہیں کہتے ہیں، جیسے باب لزار۔ بالکل، باب لزار کا دعویٰ تھا کہ اس نے ایریا 51 کے پاس S4 نامی خفیہ جگہ پر خلائی جہازوں پر کام کیا ہے، ریورس انجینئرنگ۔ اچھا، کیا تفصیل بتائی انہوں نے؟ انہوں نے عنصر 115 نامی مادے کا ذکر کیا، جس سے چلنے والا ایسا نظام تھا جو کشش ثقل کو موڑ سکتا تھا۔ اور یہ کہ یہ جہاز گریز نامی مخلوق کے تھے جو زیٹا ریٹیکیولی ستارہ نظام سے آئے تھے، اور ظاہر ہے ان کو بدنام کرنے کی بھی بہت کوشش ہوئی۔ یہ تو اکثر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سٹیون گریئر کا ڈسکلوجر پروجیکٹ بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ ٹیکنالوجی موجود ہے مگر چھپائی جا رہی ہے۔ جی بالکل، وہ کہتے ہیں ہزاروں رپورٹس ہیں، ثبوت ہے، اور یہ ٹیکنالوجی روشنی کی رفتار سے بھی تیز سفر ممکن بناتی ہے۔ تو پھر چھپانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ویڈیو میں 2-3 ممکنہ وجوہات بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ موجودہ طاقت کا ڈھانچہ، خاص طور پر توانائی کی صنعت، اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہے۔ لامحدود توانائی کا مطلب تو پورا نظام بدل جائے گا۔ بالکل، یا پھر یہ کہ شاید انسانیت ابھی اس علم کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک اور کافی تشویشناک بات ورنر وان بران سے جوڑی جاتی ہے۔ وہ نازی سائنسدان جو بعد میں ناسا میں تھے؟ جی، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مرنے سے پہلے خبردار کیا تھا کہ مستقبل میں ایک جعلی خلائی حملہ کیا جائے گا۔ جعلی؟ کیوں؟ تاکہ دنیا بھر میں خوف پھیلے اور ایک عالمی حکومت اور مکمل کنٹرول قائم کیا جا سکے۔ یہ تو بہت ہی دور کی کوڑی لگتی ہے، لیکن آج کل جس طرح ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، خاص طور پر AI، بایوٹیک، اس سے تو نئے خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ یقیناً، جیسے ڈیپ فیکس۔ ہاں، وہ تو بہت خطرناک چیز ہے۔ جی، اب ایسی جعلی ویڈیوز بن سکتی ہیں جو بالکل اصلی لگے۔ اس سے تو غلط معلومات پھیلانا، کسی کو بدنام کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے۔ حقیقت اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ بالکل، اور پھر وہ مائکرو چپس، نیورولنک جیسی چیزیں۔ ہاں، ایلن مسک کی کمپنی۔ کیا مستقبل میں لوگ اپنی مرضی سے ایسی چپ لگوائیں گے جو ان کے خیالات، ان کے جذبات کو پڑھ سکے یا کنٹرول کر سکے؟ اس کے فائدے بھی تو بتائے جاتے ہیں، بیماریوں کا علاج، فوری علم کا اصول۔ جی، فائدے اپنی جگہ ہے، لیکن خطرہ بھی ہے، مکمل نگرانی کا، خیالات کی ہیرا پھیری کا۔ کیا ہماری انفرادیت ختم ہو جائے گی؟ کیا ہم ایک اجتماعی ذہن، ہائیو مائنڈ بن جائیں گے جسے کوئی اور کنٹرول کر رہا ہو؟ یہ تو سائنس فکشن جیسا لگتا تھا، مگر اب حقیقت کے قریب آ رہا ہے۔ اور وہ نیٹ فلکس کی ڈاکیومنٹری تھی دی سوشل ڈیلیما، ہاں دیکھی تھی۔ اس میں بھی تو یہی دکھایا گیا تھا نا کہ سوشل میڈیا ایپس کس طرح ہماری نفسیات سے کھیلتی ہیں، ہمیں عادی بناتی ہیں منافع کے لیے، اور ہمیں غیر محسوس طریقے سے بدل رہی ہیں، ہمارے خیالات، ہمارے جذبات۔ جی، اور ہمیں ایسے فلٹر ببلز میں ڈال دیتی ہیں جہاں ہمیں صرف وہی سننے کو ملتا ہے جو ہم پہلے سے مانتے ہیں۔ اس سے معاشرے میں تقسیم اور بڑھتی ہے۔ ان سب باتوں سے تو وہ خفیہ حکومت یا ڈیپ سٹیٹ والا نظریہ اور پکا لگتا ہے۔ ہاں، یہ سازشی حلقوں کا ایک مرکزی خیال ہے کہ جمہوری حکومتیں تو صرف دکھاوا ہیں، اصل طاقت پردے کے پیچھے ہے۔ ویڈیو میں 9/11 کا بھی ذکر تھا،
اس پر تو بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ جی، بہت سے لوگ سرکاری کہانی پر یقین نہیں کرتے، خاص طور پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا تیسرا ٹاور WTC-7 جو بغیر کسی جہاز ٹکرائے گر گیا۔ ہاں، اس کی کیا وضاحت دی گئی تھی؟ سرکاری وضاحت آگ لگنا تھی، لیکن کئی ماہرین جیسے وہ ڈچ ڈیمولیشن ایکسپرٹ ڈینی جوئن کو کہتے ہیں کہ یہ بالکل کنٹرولڈ ڈیمولیشن جیسا تھا۔ اور وہ نینو تھرمائٹ والی بات ملبے میں؟ جی، اس کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے، اور حملوں سے پہلے ایئر لائن سٹاکس پر غیر معمولی خرید و فروخت، یہ سب چیزیں مل کر شکوک پیدا کرتی ہیں۔ تو مقصد کیا ہو سکتا تھا اس نظریے کے مطابق؟ جو ممکنہ مقاصد بتائے جاتے ہیں ان میں مشرق وسطی میں جنگیں شروع کرنے کا جواز بنانا، تیل کے لیے یا عالمی کنٹرول کے لیے؟ جی، یا پھر نگرانی اور کنٹرول کے نظام کو مزید سخت کرنا۔ یہ سب ظاہر ہے قیاس آرائیاں ہیں، مگر سوالات تو موجود ہیں۔ 911 کے علاوہ کیا کسی پرانے طویل مدتی منصوبے کا بھی ذکر ہے، جیسے وہ MK الٹرا؟ دیکھیں، MK الٹرا کوئی تھیوری نہیں ہے، وہ CIA کا ایک حقیقی باقاعدہ پروگرام تھا۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ 1950 سے 70 کی دہائی تک چلا۔ مقصد تھا مائنڈ کنٹرول کے طریقے دریافت کرنا، اور اس کے لیے انہوں نے لا علم امریکی شہریوں پر خوفناک تجربات کیے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیسے تجربات؟ LSD دینا، ہپنوسس، نفسیاتی تشدد، الیکٹرو شاک، بہت کچھ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بند ہو گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یا آج بھی یہ تحقیق خفیہ طور پر جاری ہے؟ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ کیا آج کل کے بھی ایسے مبینہ منصوبوں کا ذکر ہے؟ HARP کا نام سنا ہے، کیم ٹریلز۔ جی، ہارپ الاسکا میں ایک تحقیقی مرکز تھا آئنوسفیر پر تحقیق کے لیے۔ سازشی نظریات اسے موسم میں تبدیلی لانے، زلزلے پیدا کرنے، یہاں تک کہ لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرنے سے جوڑتے ہیں۔ اور کیم ٹریلز، وہ جہازوں کے پیچھے لمبی لکیریں؟ ہاں، نظریہ یہ ہے کہ وہ عام دھواں کانٹریلز نہیں بلکہ جان بوجھ کر کیمیکل پھیلائے جا رہے ہیں۔ کس لیے؟ مقاصد بہت سے بتائے جاتے ہیں، موسم بدلنا، لوگوں کی صحت خراب کرنا، ان کے شعور کو دبانا، حتیٰ کہ آبادی کو کنٹرول کرنا۔ حکومتیں تو تردید کرتی ہیں، لیکن شک کرنے والے اسے کور اپ سمجھتے ہیں۔ تو یہ سب الگ الگ نظریات، کیا ویڈیو ان سب کو آخر میں جوڑتی ہے، کوئی ایک بڑا نظریہ؟ ہاں، آخر میں ویڈیو واپس وہیں آتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی، ڈیمی ارج کے تصور پر۔ اچھا، لیکن کیسے؟ اس بار ایک مختلف زاویے سے، کہ شاید ڈیمی ارج صرف کوئی باہر کی طاقت نہیں بلکہ ہمارے اندر کی ایک حالت ہے۔ اندر کی حالت؟ مطلب ہمارے اندر کی دوئی، علیحدگی کا احساس، انا کا غلبہ۔ جب ہم خوف، غصے، تقسیم میں جیتے ہیں تو ہم خود ہی اس وہم کو، اس قید کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ اوہو، تو اصل مسئلہ باہر نہیں، اندر ہے۔ یہی نقطہ پیش کیا گیا ہے کہ اصل تبدیلی بھی اندر سے ہی آئے گی۔ ویڈیو میں ارتقاء یا اسینشن کا ذکر ہے، یعنی اپنے شعور کو اتنا بلند کرنا کہ ہم ان جسمانی مادی حدود سے آزاد ہو جائیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یقین کی طاقت پر بہت زور ہے، جیسے وہ راجر بینسٹر کی مثال، جس نے 4 منٹ میں میل دوڑ کر ناممکن کو ممکن کر دکھایا، کیونکہ اسے یقین تھا۔ یقین۔ اور سائیکیڈیلک تجربات کا بھی ذکر ہے کہ وہ کیسے ہمیں شعور کی گہرائیوں تک، شاید دوسری جہتوں تک لے جا سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں احتیاط بھی ضروری بتائی گئی ہے۔ تو کیا یہ ساری سازشیں، یہ ساری تاریکی، کیا یہ ہمیں جگانے کے لیے ہے؟ ویڈیو یہی امکان سامنے رکھتی ہے کہ شاید یہ سب کچھ ہمیں اپنی اندرونی طاقت پہچاننے، اپنی ذمہ داری قبول کرنے پر مجبور کر رہا ہے، بجائے باہر دشمن ڈھونڈنے کے ہم اپنے اندر کی روشنی کو پہچانیں، اسے پھیلائیں۔ انتخاب ہمارا ہے۔ جی بالکل، ہم کس حقیقت میں جینا چاہتے ہیں، یہ ہمارا انتخاب ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ ساری گفتگو جو اتنے سارے الگ الگ، بعض اوقات ناقابل یقین نظریات سے بھری تھی، یہ ہمیں اصل میں حقیقت کیا ہے، ہمارا شعور کتنا طاقتور ہے اور کنٹرول کے نظام کیسے کام کرتے ہیں، ان سب پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل، اور شاید سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جنگ چل رہی ہے تو وہ اصل میں ہمارے اپنے ذہنوں میں، ہمارے عقائد کی سطح پر لڑی جا رہی ہے۔ کیا اصل طاقت باہر کے اداروں میں ہے یا ہمارے اپنے اندر؟ جی، کیا یہ ممکن ہے کہ سب سے بڑا راز، سب سے بڑی سازش یہی ہو کہ ہمیں یہ احساس دلایا جائے کہ ہم خود اپنی حقیقت کے تخلیق کار ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے ساتھ یہ مواد ہمیں چھوڑ جاتا ہے سوچنے کے لیے۔